बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 मार्च और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब को रिहाई के लिए एक और मशरूत पेशकश की गई है और एक नया एनआरओ इमरान खान साहब से मांगा गया है। और इस मरतबा ये जो एनआरओ मांगा गया है वो उस शख्सियत के थ्रू मांगा गया है जिसकी इमरान खान साहब अभी कुछ रोज़ पहले ही तारीफ़ कर चुके हैं और वो इमरान खान का एतमाद हासिल करने में काफ़ी कामयाब हुआ है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या पैगाम है, कब पहुंचाया जाएगा, कैसे पहुंचाया जाएगा और क्या इमरान खान साहब एक मरतबा फिर इस पर एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। और ये भी बताऊंगा कि ऐसी सूरत हाल में ये जो पैगाम है एनआरओ का ये पहुंचाया जा रहा है जब आलमी सतह पर फैसला कुन डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और प्रेशर मौजूदा चुनतखीब रजीम के ऊपर मजीद बढ़ गया है कि अब वक्त बहुत थोड़ा है, क्योंकि अफगान तालिबान वो भी लेट गए हैं अमेरिका के सामने और उन्होंने अमेरिका की सारी शर्तें जो है वो मानने की हामी भर ली है कि हम आपकी जो शराइत है वो मानेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एक थ्योरी थी जी कि वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दों का खात्मा करना है, उनका असलहा इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो सारा असलहा वापस दे रहे हैं अमेरिका को। और अमेरिका ये जो अमन का मामला है इस मामले के ऊपर खुद इन्वॉल्व हो चुका है, तो इसलिए अब ये थ्योरी भी नहीं बिकेगी। कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब पर एक तरफ तो ये एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मजीद दबाव डालने के लिए अब अलीमा खान साहिबा को भी शायद पकड़ा जाएगा, उन पर भी शायद मुकदमे बनाए जाएंगे, क्योंकि अलीमा खान ही वाहिद अब वो सोर्स रह गई हैं जो इमरान खान का जो पैगाम है वो एज इट इज़ बाहर आकर पब्लिक को बताती हैं। नहीं तो दीगर जो पार्टी की आदत है, अली अमीन गंडापुर तो अब सिर्फ एज आ CM KP जो है वो अपनी उन्होंने कारकर्दगी के ऊपर जो है वो अब वो शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ पार्टी लीडरशिप को तो आप छोड़ ही दें, सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान साहिबा है। और अगर अलीमा खान साहिबा को भी अरेस्ट कर लिया जाता तो फिर पीछे कौन होगा, इस पर भी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में जी सिस्टम के अंदर से भी अब लगातार जो आवाज़ें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, सिस्टम के अंदर से लोग बोलना शुरू हो गए हैं। और एक और बड़े जज साहब जो हैं उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। इससे पहले जस्टिस इसहाक खान जो हैं वो नथ डाल चुके हैं, अब एक और जज साहब हैं और ये उन 5 जजेस में शामिल नहीं है जिन्होंने लेटर लिखा था, ये एक और नए जज साहब हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा। पहले तो आता हूँ जी कि इमरान खान साहब को जो इस मरतबा फिर से एक नई पेशकश की जा रही है और इसमें इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आपकी जो रिहाई है वो फिर हो जाएगी। एक तो राना सनाउल्लाह जो है वो 2 पैगामात देते हैं, 2 मुख्तलिफ बयानात उनके सामने आते हैं, ठीक है। एक तो ये कहते हैं कि इमरान खान अगर 9 मई के वाक़यात पर सदके दिल से माफ़ी मांग लें तो रिहाई मुमकिन हो सकती है। यानी एक सेफ एग्जिट मांगा जा रहा है। इस मैसेज से तो मैं ये समझा हूँ कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो चले हम ये कह देंगे जी कि इमरान खान साहब ने तो माफ़ी मांग ली है, और चूँकि पहले भी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, माजरत की और लाताल्लुकी का इजहार किया तो उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं बने और वो जो हैं वो आज आज़ाद हैं। मतलब आज़ाद ऐसे कि वो जेलों में नहीं है, वैसे तो बहुत सारे लोग जेलों में बैठकर भी आज़ाद हैं, इमरान खान भी आज़ाद है और बहुत सारे लोग बाहर बैठे भी आज़ाद नहीं हैं। तो एक तो ये जी सेफ एग्जिट मांगा जा रहा है कि खान साहब आप अगर माफ़ी मांग लेंगे तो सेफ एग्जिट मिल जाएगा, आपकी भी रिहाई हो जाएगी, हमारी भी बचत हो जाएगी। दूसरे नंबर पर यह कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब जो पार्टी लीडरशिप है वो एक दरख्वास्त दे दें कि इमरान खान साहब जो APC बुला रहे हैं या जो हुकूमती जमातें और अपोजिशन जमातें हैं अगर ये मिलकर बैठते हैं, मुल्की मसाइल के ऊपर बातचीत करते हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं। आप एक दरख्वास्त दे दें कि इमरान खान को पे रोल पर रिहा कर दिया जाए और वो जो है वो हमारे साथ बैठकर बात करना चाह रहे हैं। तो उस पर जी मैं खुद, ये राना सनाउल्लाह कहना, मैं खुद वज़ीर आज़म से भी बात करूँगा और ये बात जो है वो मुमकिन हो सकती है। तो ये 2 जो मैसेजेस हैं एक तो रिहाई के हवाले से पहुँचाए गए हैं। आगे भी मैं आता हूँ कि अब एनआरओ जो है वो किस शख्सियत के थ्रू जो है वो मांगा जा रहा है, लेकिन ये 2 पैगाम पहले आप ज़रा सुन लें। अब इसमें जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि पहले भी मुज़ाकरात हुए थे लेकिन रिटर्न में मांगी जा रही थी चीज़ें और उसकी बुनियाद पर इन्होंने प्रोपेगेंडा करना था। देखें जी PTI तो रिटर्न में हमसे एनआरओ मांग रही है, तो इसलिए ये जो 2 मैसेजेस हैं जी इसके ऊपर भी कोई एतमाद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस वक्त इसलिए भी पहुँचाए जा रहे हैं क्योंकि ये डेस्परेट हैं, इनको ये मालूम है कि हमसे चीज़ें नहीं चल रही हैं और मुल्क जो है वो मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है, दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आलमी सतह पर जो हमें एक अमेरिका की सपोर्ट चाहिए थी वो सपोर्ट भी जो बाइडेन इंतज़ामिया के टाइम पर थी वो सपोर्ट अब हमारे पास नहीं है। तो बहुत जल्द ये जो अवामी लावा ये फटेगा और ये लावा हम सबको
اپنے اندر جو ہے وہ جلا دے گا. تو اس سے پہلے اگر خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور کوئی NRO دے دیتے ہیں, خاص طور پر اپریل کا مہینہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اس لیے یہ جو کوششیں ہیں, یہ میسیجز ہیں, وہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو گئے ہیں. دوسرے نمبر پر جی محمود اچکزئی جو ہیں, جن کی عمران خان صاحب نے تعریف بھی کی تھی, جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس میں فیصلہ آیا تھا جی محمود اچکزئی صاحب کا کہ ہم نہیں جائیں گے, نہیں تو PTI لیڈرشپ تو طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی جی کہ ہم جا رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس کی تعریف کی تھی اور ایک طرح سے عمران خان کا اعتماد حاصل کرنے میں یہاں محمود اچکزئی جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب نے کہا چلیں ایٹ لیسٹ انہوں نے سٹینڈ لیا اور ایک اچھا جو فیصلہ تھا وہ انہوں نے کیا. اب کیا کیا جا رہا ہے جی, یہ انصار عباسی صاحب کا کہنا ہے عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کا خاتمہ, PTI کا اتحادیوں سے رابطہ, محمود خان اچکزئی سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو قائل کریں اور وہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں کردار ادا کریں. اب جی یہ الفاظ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محمود اچکزئی سے کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو قائل کریں اور ماحول کو ٹھنڈا کریں, یعنی کہ جو پیغام ہے وہ عمران خان کی طرف سے نہیں ہے کہ محمود اچکزئی سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, یہ پیغام کہیں اور سے ہے اور وہ محمود اچکزئی کے تھرو عمران خان صاحب تک پہنچایا جا رہا ہے. اور محمود اچکزئی جو کہ عمران خان کی نظر میں بھی تھوڑا سا وہ آئے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا اور تعریف بھی انہوں نے کی, وہ عمران خان صاحب سے کہیں جی کہ ذرا ماحول کو ٹھنڈا ہونا چاہیے اور چیزوں کو صلح صفائی کی طرف لے جانا چاہیے اور کوئی جو NRO ہیں وہ دے دیں. تو یہ جی انصار عباسی صاحب ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. تو یہ دو میسیجز ہیں جی. عمران خان صاحب اس کے اوپر اب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب پہلے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہوں اور ساری زندگی مجھے جیل میں رہنا پڑا تو میں رہوں گا. لیکن ابھی تک اگر عمران خان صاحب کسی چیز کے اوپر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, ڈٹے ہوئے ہیں اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اب آ کر کیوں آپ کو NRO دیں گے؟ تو یہ ناممکن سی بات ہے. محمود اچکزئی کیا میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہے, بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ بھی ان کے پاس جائیں گی نا, تو عمران خان صاحب ان کی بھی نہیں سنیں گے, بلکہ وہ تو خیر جائیں گی بھی نہیں عمران خان صاحب کے پاس. انہیں پتہ ہی ہوگا کہ ہم بھی یہ میسیج لے کر جائیں گے تو عمران خان صاحب انکار کر دیں گے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر جی عمران خان صاحب پر ایک تو یہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اس میں ایک جو عالمی سطح سے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بتانا میں بھول گیا, کیونکہ ساری چیزیں اس وقت لنکڈ ہیں اور خاص طور پر جو افغانستان والا اس وقت ایشو ہے. ملاقات ہوتی ہے جی, اور جو ٹرمپ ہیں, جو طالبان ہیں, افغان طالبان, وہ امریکہ کے سامنے ایسے لیٹ گئے ہیں کہ مطالبات انہوں نے مان لیے ہیں. امریکہ نے کہا اسلحہ واپس کرو اور بگرام ایئر بیس جو ہے وہ واپس کرو, اور ان چیزوں کے لیے اسلحے امریکی اسلحے سے ہی وہ لڑتے رہے افغان طالبان امریکہ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور یہ جو ایئر بیس تھی اس کے پیچھے بھی وہ لڑتے رہے, 20 سال تک لڑتے رہے. لیکن اب جو ہے وہ صرف ڈالر بند ہوئے اور جو ہے وہ نظر آیا کہ اب چل نہیں پائیں گی چیزیں. تو کیا کیا گیا جی کہ امریکہ کی یہ جو ٹرمپ نے شرائط رکھی تھی یہ مان لی گئی ہیں. ہاں, ان سے یہ کہا گیا کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ الزام ہمارے اوپر یہ لگایا جا رہا ہے یا کہا یہ جا رہا ہے جی کہ آپ کے اسلحے سے ہم دہشت گردی کر رہے ہیں, تو اس کو کیسے آپ پھر دیکھیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اسلحہ دیتے ہیں, ایئر بیس دے دیتے ہیں, تو پھر ان کو بھی یہ ہوگا نا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیکس ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, تو ہم کیسے خود کو ڈیفینڈ کریں گے, ہمیں بھی کوئی گارنٹی دے دی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ فائٹ نہیں ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور ہم امن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. تو امریکہ نے کہا جی کہ آپ ہمیں اسلحہ دے دیں گے تو پھر آپ کریں گے کیسے؟ اگر دہشت گردی جو ہے وہ آپ کریں گے کیسے؟ آپ تو پھر کر ہی نہیں پائیں گے نا. تو یعنی کہ وہاں سے امریکہ سے بھی یہ میسیج آ گیا کہ آپ ہماری شرائط مان رہے ہیں تو خطے میں اب جو امن ہے وہ ہوگا, جو کہ ٹرمپ اپنا اس کے منشور میں, اس کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے. روس یوکرین کی جنگ اگر وہ رکوا رہا ہے اور پورا یورپ جو ہے وہ اس کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا, دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, اور وہ اس کی بات نہیں مان رہا, تو اس خطے میں جب وہ امن کے حوالے سے کرے گا تو پھر افغانستان جو ہے وہ تو اب مان چکا ہے باتیں. تو پھر یہ جو ایک تھیوری تھی جی کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردی کے اگینسٹ لڑیں گے اور افغانستان کے ساتھ جنگ لڑیں گے اور پھر اس کے بعد دہشت گردی ختم کریں گے, آپ کا اسلحہ بھی واپس دلوائیں گے اور اس کے بدلے میں امریکہ ہمیں ڈالر دے گا اور ہماری جو رجیم ہے ایسی ہی چلتی رہے گی, یہ ایک بہت بڑا جھٹکا جو ہے وہ اس وقت اس چنتخب رجیم کو پہنچا ہے. تو ایک تو یہ عالمی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اس ڈیولپمنٹ کو اب آپ یہ جو عمران خان صاحب کو میسیجز پہنچائے گا اس کے ساتھ آپ دیکھیں جوڑ کے, تو یہ ڈیولپمنٹ بھی اس عالمی ڈیولپمنٹ کا نتیجہ ایسے ہے کہ ان کو سپورٹ چاہیے خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ کی, اور اگر سپورٹ نہیں ملتی اور وہاں سے عمران خان کی رہائی کے لیے
کچھ ایکشنز ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اور آپ کس طریقے سے رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان چیزوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹرمپ کو, جو کہ اب وہ والا معاملہ, وہ والا جو پلان ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اچھا آگے چلتے ہوئے جی, عمران خان صاحب پر اس دوران پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بھی ٹیکٹس ہوتی ہے نا کہ آپ پریشر ڈالیں اگلے کے اوپر تاکہ وہ آپ کی بات مان لے. اب اس پر علیمہ خان صاحبہ کی جو گرفتاری ہے وہ کی جا سکتی ہے, اور عمران خان صاحب کی جو میسیجنگ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جائے گی, اور خاص طور پر یہی کیا جا رہا ہے کہ اپریل کے مہینے میں عمران خان صاحب کی جو ہے کسی قسم کا کوئی پیغام سامنے آئی ہی نہ, کیونکہ اپریل کا مہینہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نجم سیٹھی صاحب ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں. کیس بنانے والے بیٹھے ہیں, کسی کے خلاف کوئی بھی کیس بنا سکتے ہیں. مطلب وہ خود یہ اقرار کر رہے ہیں, یہ طاقتور حلقوں کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, خود یہ اقرار کر رہے ہیں جی کسی کے خلاف کوئی بھی کیس بن سکتا ہے. یعنی کہ اس ملک میں جنگل کا قانون بھی نہیں, جنگل میں بھی پھر کوئی نہ کوئی قانون ہے, تو اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہے. علیمہ خان پر پریشر بڑھ رہا ہے. علیمہ خان جیل میں ملاقات کے بعد عمران خان کا پیغام باہر آ کر دیتی ہیں اور عوام میں آ کر بتاتی ہیں کہ عمران خان کیا چاہتا ہے. علیمہ خان پر کیا پریشر بڑھ رہا ہے جی, کہ آپ کے اوپر بھی پھر کبھی بھی کوئی بھی کیس بن سکتا ہے, آپ کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک آپ ہی وہ سورس تھی جو عمران خان کا جو میسیج ہے وہ باہر آ کر عوام تک پہنچاتی تھی, وہ سورس بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ پارٹی لیڈرشپ سے کوئی جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہے. پارٹی لیڈرشپ کیا انہوں نے میسیجز صحیح پہنچانے ہیں. بیرسٹر گوہر تو باہر آ کر پوری بات ہی نہیں بتاتے. سلمان اکرم راجہ صرف قانونی بات جو ہے وہ باہر آ کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی وہ نہیں کرتے. باقی علی امین گنڈا پور جو رابطے تھے, علی امین گنڈا پور اب جو ہے وہ صرف اور صرف سی ایم وزیر اعلیٰ کے طور پر ہیں, اور وہ اپنی کارکردگی کے اوپر کے پی کے حوالے سے اب توجہ ہے ان کی. اور باقی پارٹی معاملات جو ہیں وہ جنید اکبر کے پاس ہیں, ان کو جو ہے وہ ملنے نہیں دیا جاتا ہے عمران خان صاحب سے. تو یہ ایک ہے کوشش جی. لیکن میرے خیال سے عمران خان صاحب کی دیگر بہنیں بھی ہیں, نورین خان وغیرہ, پھر ان سے بھی وہ اگر علیمہ خان نہیں ہوں گی تو وہ آ کر ملاقات کریں گے, تو پھر کیا ان کو بھی آپ جیلوں میں ڈالیں گے. تو اپریل کے مہینے تک یہ ہے کہ اپریل کا مہینہ جو ہے وہ بڑا ڈیسائسو ہوگا. آخر میں جی آپ کو بتاؤں کہ سسٹم کے اندر سے اب مزید جو آوازیں ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. سسٹم کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کے یہ جج ہیں جی, جسٹس انوار الحق صاحب, ان کے ذرا ایک کیس میں ریمارکس ہیں. بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے اور 6 ماہ تک پتہ نہیں چلنے دیا جاتا. جب اس طرح بندوں کو اٹھایا جاتا ہے تو نفرتیں ہی بڑھتی ہیں. ملک میں اسمبلیوں سے بندے اغوا ہوتے ہیں, آپ یہاں کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ جسٹس انوار الحق صاحب کی جانب سے جو ریمارکس ہے جی وہ سامنے. اس سے پہلے جسٹس خاک خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, ریمارکس دے چکے ہیں. جج طاہر سپرا صاحب بھی اس قسم کے جو ریمارکس ہیں وہ دے چکے ہیں. اور یہ جو ججز ہیں یہ پہلے خاموش تھے. جسٹس خاک خان صاحب تو ان لیٹر لکھنے والے ججز میں تھے, جسٹس کیانی, جسٹس میاں گول یا جسٹس ارباب طاہر وغیرہ, تو وہ تو بات کر رہے تھے. لیکن کچھ ججز خاموش تھے, تو اب ان کی طرف سے بھی جو خاموشی ہے, یعنی کہ ایک ہر کسی کا برداشت کا وہ ہوتا ہے نا, کہ اس حد تک آپ ان کی سکت ہے کہ وہ برداشت کریں گے, آپ ان کے اوپر جو ہے ظلم زیادتیاں بھی کریں گے, یا وہ اپنے آس پاس ظلم زیادتی ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے اور وہ برداشت کرتے رہیں گے. لیکن ایک حد ہوتی ہے, وہ حد بھی اب کراس ہو چکی ہے. آپ دیکھیں گے کل بلوچستان کے اندر رات گئے کیا ہوا, وہاں پر جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں جی کہ پرامن احتجاج تھا, تو وہاں سے اب مہرنگ بلوچ جو ہے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو اب یہ جو ایک طریقہ ہے, یہ کوئی بات چیت کا طریقہ تو نہیں کہ بات چیت یا سیاسی حل کے ذریعے نہیں ہے. اب تو صاف ہی نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اب ہم جو طاقت ہے وہی استعمال کریں گے, اور وہ ہو بھی رہی ہے استعمال. آخر میں جی آپ کو بتاؤں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو ایک اجلاس ہوا تھا, جسے پی ٹی این تو خیر بائیکاٹ کیا تھا, وہ نہیں گئے تھے. لیکن مولانا فضل الرحمان جو اس اجلاس میں گئے تھے وہ بھی اس اعلامیے کو انڈورس نہیں کر رہے جو کہ اعلامیہ جاری ہوا تھا. خیر وہ اعلامیے کے اندر کچھ واضح آپریشن کے حوالے سے تو کہا ہی نہیں گیا تھا جی کہ آپریشن ہم کرنے جا رہے ہیں, اس میں وہی باتیں تھیں جو کہ پہلے کی گئیں. لیکن پھر بھی مولانا صاحب جو ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کر رہے. کیا کہتے ہیں جی, یہ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں ان کی پارٹی کے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں جانے والی جے یو آئی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. جے یو آئی کو اعتماد میں لیے بغیر اجلاس کی پریس ریلیز کو مشترکہ کا رنگ دیا گیا. جے یو آئی کو اجلاس کے بعد ٹی وی سے پتہ چلا کہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جسے مشترکہ کہا گیا. مشترکہ کا مولانا فضل الرحمان کو بھی نہیں پتا تھا. یہ کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے کہا گیا. قسمت خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ایک شو کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا, اور وہ کلپ بھی خیر سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. تو یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا, یعنی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, اور یہ مشترکہ کا نام دے دیا گیا, ہمیں تو ٹی وی سے پتہ چلا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پریس ریلیز کو انڈورس نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.